अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात जो पाकिस्तान के उलमा मशाइख से हुई और उसकी जो खबरें सामने आई हैं, ज़ाहिर है कि वो दोबारा से वही है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक और लगता है कि जंग हम करने जा रहे हैं। और इस दफ़ा अफ़गानिस्तान पर तालिबान, बेसिकली अफ़गानिस्तानी तालिबान हैं जिनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ अब एक नई लहर उठती हुई दिखाई दे रही है। जनरल आसिम मुनीर से ये तवक्को बहुत खुशाइन बात है क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान हैं। लिहाजा आप कोई भी दीन फरोश आदमी, कोई भी गलत इंटरप्रिटेशन समझने वाला आदमी उनसे बहस नहीं कर सकता। और कल की जो मीटिंग हुई है उसके बाद इतलात यही आई हैं कि वो, क्योंकि आप जब ये इस्लामी नुक्ता नज़र से साबित करने की कोशिश करेंगे इस गलत बात को, दहशतगर्दी को, तो अल्लाह की किताब जिसके सीने में है वो फिर जवाब देगा। और जनरल आसिम मुनीर ने कल ये रिपोर्ट ये हुआ है कि आयात पढ़ के उन्होंने बताया अपनी बात को साबित करने के लिए। तो ये एक उम्मीद की किरण ज़रूर है, लेकिन जो तज़ाद हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। और ये 23 साल से क्यों हो रहा है आखिर, और अगले 23 साल भी यही होता रहेगा, 50-100 साल भी यही होता रहेगा। इसमें वो बुनियादी तो मैं उनकी तरफ गुजारिशात कर देता हूँ, इशारा कर देता हूँ। दूसरी जो बात है वो नवाज शरीफ की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात है, उस पर थोड़ी बात करते हैं। लेकिन जो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा वो जो कल बहुत से दोस्तों ने कॉल किया और कमेंट्स में भी लिखा, मैं अपनी बात की वजाहत कर देता हूँ। वो है कि ये जो कोई भी वज़ीर आला हो या कोई भी वज़ीर आज़म हो, ये जो आज के दौर में जाके छापे मारते हैं और उसकी फुटेज बनवाते हैं, और ये क्यों हरकत जो है ये इरिटेट करती है, ट्रिगर करती है एंगर को और गुस्से को, और क्यों इस पे जो है वो मैं आप गुजारिशात में मुख्तसर आपके पेश कर देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कोई एक सिंगर है और वो इंतहाई भद्दी आवाज़ में बहुत ही बुरा गाना आपके सामने मजबूर कर रहा है आपको, वो खड़ो यानी सुनाया चला जा रहा है, आप फंसे बैठे हैं, तो आप उसे कहेंगे कुछ और सुना दो, कुछ और सुना दो, कोई नई बात करो, और वो वही मुसर रहे कि नहीं मैंने यही सुनाना है, यही सुनाना है। तो तब जो तमाशाई होगा जो बैठा है वो आखिर तंग आके क्या करेगा, उसके हाथ में जो अंडे होंगे, टमाटर होगा, वो फेंकना शुरू कर देगा। और वो क्या करे, यानी ऐसी बात जो आप कर रहे हैं जिसको देखकर गुस्सा आता है कि आदमी कि डू नॉट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस प्लीज। ये है वो फरियाद जो मैंने कल भी की थी, अब भी कर रहा हूं। क्यों? देखिए, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, या ये जो हमारे यहाँ आपका ये बाबर यानी औरंगजेब था, या अकबर था, बादशाह अकबर था, या इस तरह के लोग आपको यूरोप की यानी उसमें बादशाहों में उस जमाने में मिल जाएंगे सदियों पहले, जो ये करते थे कि वो भेस बदल के दिन में निकलते थे या रात में निकलते थे अपने इलाकों में, जहां जहां उनका इंसानी तौर पे जाना मुमकिन है, कि वो बाजारों मंडियों में जाके भाव पूछते थे सब्जियों के, दालों के, राशन के, इस तरह की चीज़ों के, और लोगों से गुफ्तगू करके बराह रास्त पल्स पे हाथ रखने के लिए कि लोग बादशाह के बारे में क्या कह रहे हैं, खुश हैं या नहीं हैं। ये उस जमाने का तरीका था, क्योंकि उस वक्त ना अखबार थे, ना टीवी थे, ना सोशल मीडिया, तो खैर कल की बात है। तो उस जमाने में ये वो करते थे, समझ आती है बात। अब आज के ज़माने में जब ये कोई वज़ीर आला करे, वो कोई हो, वो मोहसिन नकवी हो, वो शहबाज शरीफ साहब हो, वो कोई हो, ये जो हरकतें होती हैं कि वो छापे पहुंच गए, मौके पे तामीराती काम का जायजा लिया, या बाजारों में चले गए। इमरान खान भी ये करता था कि जाके इतवार बाजार में इस्लामाबाद, मैं पूछ रहा हूं जाके कितनी की है यार, ये क्या पागल समझा हुआ मैं। पहली बात तो ये कि आपकी लगाई हुई एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आपको उस पर एतबार नहीं है तो ये एक नाकामी है। लेकिन अगर आपने काउंटर चेक भी रखना है, विच इज चले ओके, मान लेते हैं आज के जमाने में, तो सोशल मीडिया मौजूद है, मीडिया मौजूद है, इस पर भी एतबार नहीं है तो अपने किसी दोस्त को भेज दो कि यार फलां जगह पे चले जाओ और मुझे एक मोबाइल फोन की ये वीडियो बना के ले आओ, तामीराती काम का मैं देखना चाहता हूं, वीडियो का असल में क्या है हकीकत। अच्छा, प्राइसेस मालूम करनी है, इसके लिए भी ये तरीका हो सकता है। खुद ही जाके देखना है तो भी बड़ी अच्छी बात है, आप खामोशी से निकलते हैं, ये बुनियादी शर्त है कि आप खामोशी से, राजदारी से निकलते हैं। किसी आम गाड़ी में बैठे, आम आदमी बैठ के बन के निकल जाए, जाके जो आपने तामीराती काम का जायजा लेना है वो ले लें, बाजार में जाके नर्क पूछ लें। ये कि आप पूरा अपना एक प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं लाओ लश्कर का, उसके बाद मीडिया के कैमरे लेके चल रहे हैं, और उसके बाद अपना एक बिल्टअप कर रहे हैं कि देखिए मैं वो आदमी हूं जो जाके ये देखता है, पसंद करता है, मैं बड़ा इफेक्टिव, मैं वो ये इसके जवाब में आदमी यही कह सकता है कि डू नॉट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस प्लीज। आप पागल समझते हैं हमें, ये कोई तरीका है नहीं, ये सर्कस है, ये तमाशा है, ये अदाकारी है, ये इंसल्ट। अच्छा, दूसरी बात ये पाकिस्तान में आप जानते हैं कि एक ग्रोह मौजूद है, वो बहुत मुतहर्रिक है आज तक के इलेक्शन ना हो। ये वो लोग हैं जो ये एंटी नवाज और एंटी पीपल्स पार्टी मेनली, और एंटी यानी मौलाना फजलुर रहमान, बट मेनली एंटी नवाज, ये वही है जिनकी आपने ऑडियो सुनी हुई है। इनको नहीं आने देना। इमरान खान चला गया, चलो ठीक है, इनको नहीं आने देना। यही वो लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर से ये कह रहे हैं, मुस्तकिल कह रहे हैं कि छोड़े इलेक्शन, आप ही रहें, कौम तो आपकी तरफ देख रही है। तो जब इस तरह की कोई भी ये हरकतें एक निगरान हुकूमत का वज़ीर आला करेगा, तो बुनियादी तौर पे वो अपना सीवी पेश कर रहा होता है उन तमाम हलकों को कि जनाब, अच्छा, ये दोनों तरफ खेलना होता है। इलेक्शन हो गए तो मैंने कराए हैं,
دیکھیں جی کیسے کرائے ہیں. نہ ہوئے تو کوئی گل نہیں، بھائی میں موجود ہوں، تسی چیک کر رہے ہو، میں یہ کر رہا ہوں. یہ وہ رنگ بازیاں ہیں. ہمارے مسئلے بڑے سنجیدہ ہیں، ہمیں سنجیدہ پروفیشنل چاہیے. یہ سرکس تماشوں سے ہم بیڑا گرا کو پہلے تو ہوا پڑا. آگے چلے. دیکھیے جنرل عاصم منیر کا تو اس پہ کوئی یعنی انتہائی خوش آئند بات ہے. میں نے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ وہ خود دینی پس منظر میں اللہ کی کتاب کو سینے میں لیے ہوئے سمجھتے بھی ہیں، تو آپ دہشت گردی پر ان کو یعنی کوئی گمراہ نہیں کر سکتے. وہ آگے سے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے نا کہ دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے. 23 سال سے وہ چند لوگ گوریلا کیوں نہیں جیت پا رہے؟ یہی لوگ سری لنکا میں جا کے تامل ٹائگرز کے خلاف سری لنکن ریاست کی مدد کرتے ہیں تو قابو پا لیتے ہیں. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. میں ایسے کئی اداکاروں کو جانتا ہوں جو بہت اچھے آرٹسٹ تھے، بہت اچھے، آؤٹ اسٹینڈنگ، لیکن ان کے ذہن میں جیسے ہی یہ آیا، مولانا طارق جمیل نے ڈالا یا کسی اور نے ڈالا اس طرح کے ملا بھائی نے، کہ یہ غیر اسلامی ہے جو تم کر رہے ہو، اداکاری غیر اسلامی ہے، جیسے ہی وہ یہ انتشار کا شکار ہوا ان کا کیریئر ختم ہو گیا. وہ اداکاری کر ہی نہیں پائے. بہت سے ایسے سنگرز ہیں جو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھے، میں ان کو یعنی 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سے اٹھنا شروع ہوا. آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ انتشار آیا یہ غیر اسلامی تو نہیں، اڑ گئے. جنید جمشید مطلب اس کی ایک مثال ہے. تو یہ جب آرٹسٹ اور کسی بھی آپ کاروباری زندگی کی بات کریں، اگر اس کے ذہن میں یہ انتشار، اگر اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا ہنر، اس کی اسٹرینتھ ایک فوکس نہیں ہے، سنگل فوکس، بندہ اڑ جاتا ہے، نہیں لڑ سکتا. یہ جب عام زندگی میں یہ حالت ہے تو آپ سوچیں اس فوجی کی جو میدان جنگ میں کھڑا ہے، لڑ رہا ہے. اگر اس فوجی کے ذہن میں، سپاہی کے ذہن میں یہ انتشار آ گیا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے، یہ غلط ہے، جس کو میں مار رہا ہوں یہ دہشت گرد ہے یا مجاہد ہے، شہید یہ ہوگا یا میں ہوں گا، آگے کیا ہوگا، بس یہ انتشار آیا، کہانی ختم. کیا لڑے گا وہ؟ طالبان سے آپ اتفاق کریں، اختلاف کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں بالکل کلیئر ہیں، ایبسولوٹ 100% کلیئرٹی. جس کو وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن سمجھتے ہیں اس پہ وہ کلیئر ہیں، لہٰذا وہ اٹیک کیے چلے جاتے ہیں. وہ بالکل کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. یہاں کنفیوژن ہے. تو آپ اس کنفیوژن اور انتشار کو جب تک ختم نہیں کریں گے، پچھلے 23 سال گزر گئے ہیں، 22 سال گزر گئے ہیں، اگلے 22-23 سال بھی گزر جائیں گے. ہر 3 سال بعد ایک نیا عزم کہ یہ دہشت گردی کو جڑ سے کہاں سے. اصل بات وہ انتشار ہے کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں، یہ لڑائی، یہ جنگ ہے بھی یا نہیں، ہم مسلمان بھائیوں سے لڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہے وہ انتشار. اچھا، اب فکری بنیادوں پر اس انتشار کے بیج لگانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ سارے کے سارے علماء مشائخ جو یہ خطبوں میں یعنی اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں. اس پر کوئی پابندی لگی؟ اس طرف کوئی غور و فکر ہوا؟ نہیں. اچھا آگے آ جائیں. یہ جو ہے آپ کا نیوز چینلز پہ جن لوگوں نے دہائیوں اور سال ہا سال جو لوگ القاعدہ کی حمایت کرتے رہے، اسامہ بن لادن کو گلوریفائی کر کے ہیرو بناتے رہے، 9/11 پر جشن مناتے رہے، لندن میں 7/7 کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس پہ جشن مناتے رہے، اس کے بعد یہ لوگ حماس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ یعنی دہشت گردی کو بنیادی طور پہ ملا عمر کو، طالبان کو، ان کو ہیرو بناتے ہیں. اچھا، نیوز جو ٹی وی چینلز ہیں ان میں ان کا جد امجد، ان کا جو باپ ہے، ان کا جو والد ہے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود ہے. میں نیوز چینلز کی بات کر رہا ہوں یعنی 2001 سے. ان کا والد گرامی ڈاکٹر شاہد مسعود ہے، باقی سارے اس کے بچے ہیں جو ٹونگ ٹونگ کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. وہ سارے کے سارے لوگ یہ نیوز چینلز ہیں. جیسے میں نے پہلے وہ علماء جو یعنی وہ ملا حضرات جو مسجدوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، نیوز چینل پہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. اخباروں میں اس کی مثال مطلب عرفان صدیقی صاحب ہیں. سال ہا سال ان کا ایک ریکارڈ ہے اسامہ بن لادن، القاعدہ اور طالبان کی تعریف میں انہوں نے یعنی لاکھوں لفظ لکھے ہوئے ہیں. اچھا، اب یہ ساری کی ساری اولیاء مقبول جان. اب یہ ہے دوسرا، وہ ہارون رشید ہے. بھائی ہارون رشید جو ہے وہ بھی یہی ہے، طالبان کو گلوریفائی کرنے والا. اس کو بین کیا ہے اس لیے نہیں کیا کہ وہ طالبان کو گلوریفائی کرتا ہے یا جہاد کو کرتا ہے، اس لیے کیا کہ وہ عمران خان کو پروموٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے. یار یہ کوئی وجہ ہے؟ وجہ تو یہ ہونی چاہیے. تو ریاست کی سنجیدگی فکری لیول پہ اس وقت نظر آتی ہے یا آئے گی جب آپ نظریاتی بنیادوں پر، یہ کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہے کہ اکیلے سپاہی فوجی پر ہی چھوڑ دیں، نہیں، اس پر ظلم کریں گے آپ. اس کو کنفیوز کرنے والے لوگ وہ سارے کے سارے ویسے بیٹھے ہیں. تو پھر کیسے اس سنجیدگی؟ دیکھیے اسلام آباد ایک متحرک کیپٹل ہے، بین الاقوامی برادری وہاں بیٹھی ہے. وہ پاگل ہیں، وہ پہلے ہی اعتبار نہیں کرتے. اچھا، اب ایک طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے ریاست جو ہے وہ افغان ایک پالیسی بنانے جا رہی ہے اور دہشت گردی کے خلاف ان کا بیانیہ یہ ہے کہ تشدد کی جو اجازت ہے وہ ریاست کے علاوہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کسی گروہ کے پاس نہیں ہونی چاہیے. یہی ہے نا.
اب وہ یہ 22 سال سے وہ کہانیاں سن رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ جتنے بھی سفارتکار ہیں بین الاقوامی برادری، اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اعلان ہو. دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار میں آتی ہوئی جماعت جو ہے اس کا منشور ایک ایسا آدمی لکھ رہا ہے جو اسامہ بن لادن جس کا ہیرو ہے، طالبان جس کو ہیرو ہے. وہ یار دنیا پاگل ہے، وہ کیا اعتبار کریں گے. دوسری بات ہے کہ امریکہ سمیت جب وہ چلا گیا تھا افغانستان سے، ان کو کوئی فکر رہی بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جاؤ. انہوں نے تو پلٹ کے دیکھا. یہ پھر ہم انہیں انگیج کر رہے ہیں کہ نہیں اب ہم. تو اس انتشار کے ساتھ آپ جنگ نہیں لڑ. وہ لوگ جو اس پورے بیانیوں کو پروموٹ کرتے رہے ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے اپنی، یعنی ان میں سے کسی ایک نے معذرت کی ہے، کسی ایک نے معافی مانگی ہے کہ وہ غلط تھے، یا تو کہیں نہ کہ غلط ہیں. وہ غلط تھے، وہ غلط ثابت ہوئے. دہشت گردی مذہب نہیں ہے. طالبان کوئی بھی ہو یا کوئی اور تنظیم ہو، دہشت گردی یہ تباہی کا راستہ ہے. یا تو وہ اپنے فکر سے رجوع کریں. ان میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کیا. وہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں. اچھا غدار کون ہے یا برے لوگ کون ہیں؟ میں نے کل پوسٹ بھی کیا تھا. وہ سیرل المیڈا جیسے لوگ ہیں. وہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی غلط ہے. ان کو کوئی پرسان یعنی وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگا فکری انتشار، تب تک یہ جنگ اگلے وہ 100 سال بھی لڑتے رہیں گے. یہ اللہ رحم کرے، ہم اپنے سپاہیوں کی بس جانوں سے ہی کھیلیں گے اور کچھ اس کا مجھے لگتا نہیں ہے. دیکھیے یہ مولانا طارق جمیل جیسا، دو ہوتے ہیں لوگ. مولانا طارق جمیل جیسے مثال کے طور پہ یہ آپ یوں کہیے کہ اس طرح کے حلقوں میں، دین فروشوں میں، یہ نرگس ہے یا زیادہ. اب ایک طرف سے ایک نہایت سنجیدہ اداکارہ کراچی کے طلعت حسین تھے، وہ پرفارم کر رہے ہوں، یا ضیاء محی الدین کسی جگہ پرفارم کر رہے ہوں، مطلب اللہ بخشے. دوسری طرف نرگس ہو اداکارہ، تو رش کہاں لگے گا؟ لوگ نرگس کا ڈانس دیکھنے جائیں گے، یا ضیاء محی الدین مرحوم کو سننے کے لیے جاتے ہیں، یا طلعت حسین کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، یا کسی اسکالر کو سننے کے لیے جائیں گے. اسی طرح یعنی میں جس طرح اپنا پوائنٹ میک اپ کر رہا ہوں، وہ ہے سب سے بڑا آدمی اگر ہمارے اس وقت کوئی اسکالر موجود ہے ہمارے پاس، اس کا نام ہے جاوید احمد گاندھی. پورے کا پورا دہشت گردی کو لے کے ان کے یوٹیوب پر آپ کو سینکڑوں لیکچرز مل جائیں گے. لیکن اس کے چاہنے والے یا اس کو دیکھنے والے، آپ نمبرز گیم کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے کتنے ہیں؟ مولانا طارق جمیل کے کتنے ہیں؟ آپ کے سامنے آ جائے گا. سرپرستی کن لوگوں کی ہوتی ہے اور کن کی نہیں ہوتی. تو یہ جب تک حل نہیں ہوگا سر، یہ پھر وہ یہ ظاہری باتیں. آخری بات میں گزارش کر دوں، نواز شریف سے جو ملاقات ہے امریکی سفیر کی، ظاہر ہے پہلے برطانوی ہائی کمشنر، اب امریکی سفیر، وہ اور بھی سیاستدانوں سے مل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ سپر پاور بلا وجہ تو نہیں ہے، تو وہ دنیا کے ہر خطے میں نظر رکھتے ہیں، پاکستان میں بھی نظر رکھ رہے ہیں. لیکن نواز شریف کے ساتھ جو ملاقات برطانوی ہائی کمشنر کی ہوئی وہ بھی بہت اچھی، بہت مثبت، اور جو امریکی سفیر کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی بہت اچھی اور مثبت. سیاہ رات جو ہے وہ چھٹ رہی ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ اس کی شفق کی سرخی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں سیریس پروفیشنل چاہیے. میں اپنا ویلاگ اس بات پہ میں مہینوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف جنرل عاصم منیر، دوسری طرف نواز شریف، یہ دو جو باسز ہیں، یہ ان کا ٹیم ورک ونڈرز کر سکتا ہے. میں غیر حقیقی باتیں نہیں کر رہا کہ یہ دنیا بدل دیں گے اور یہ کر دیں گے، لیکن موجودہ حالات میں جو بہترین راستہ آگے بڑھنے کا، یہ دو سیریس پروفیشنلز ہیں. میں مہینوں سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے کم بولتے ہیں یہ، یعنی اگر آپ جنرل عاصم منیر کو دیکھیں، یہ سب سے کم، کیونکہ سنجیدہ پروفیشنل کا کام بولا کرتا ہے. وہ خود اینگری ینگ مین کی طرح نعرے نہیں لگایا کرتا، افتخار چودھری کی طرح. اگر آپ عدلیہ کی طرف دیکھیں تو وہ کام بولتا ہے اس کا. تو جنرل عاصم منیر سب سے کم بولنے والے آدمی ہیں، ان کا کام بولنا شروع. یعنی اس لیے مجھے یہ امید ہے دو چیزیں. نمبر ایک تو وہ خود حافظ قرآن ہے، آپ یہ کوئی مولوی ان کو بہکا نہیں سکتا. دوسری چیز یہ کہ وہ کام پر یقین کرنے والا آدمی ہے. دوسری طرف نواز شریف ہے، خطے کا سب سے تجربے کار، پاور پالیٹکس کا جاننے والا، خارجہ امور کی نزاکتوں کو سمجھنے والا، اور دنیا اور اپنے خطے میں سب سے زیادہ عزت رکھنے والا. تو یہ وہ دو لوگ ہیں. اور نواز شریف بھی، یعنی وہ بھی کام اس کے بولتے ہیں. وہ خود یعنی زیادہ تقریریں کرنے پہ، زیادہ گفتگو کرنے پہ ابھی بھی خاموش آپ دیکھ رہے ہیں. اور سیریس پروفیشنل بالکل یہی ہوتا ہے، اس کی نظر اپنی ٹارگٹ پہ ہوتی ہے، منزل پہ ہوتی ہے. وہ بلا وجہ کی بڑکے نہیں مارتا، بلا وجہ سامنے نہیں آتا، اور وہ خود پہ ہوتی ہوئی تنقید دائیں بائیں سے جو نظر انداز کرتا رہتا. جب وہ اپنی جگہ اور مقام پر پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مسکرا کر اپنے ناقتوں کو دیکھتا ہے کہ اب بتاؤ کہاں ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ویلاگ کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ وہ دو لوگ ہیں جن کی یعنی ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک طرف پھر وہ افغان دہشت گردی کی جنگ دوسری، اور دوسری طرف سے تجارتی اور ٹریڈ، یہ ہم ایک اچھے راستے پہ چل سکتے ہیں. خود میاں نواز شریف بھی چونکہ دینی پس منظر رکھتے ہیں اور ایک مشرقی اقدار ان کا گھرانہ ہے سارے کا سارا، تو ان کو بھی آپ دہشت گردی وغیرہ پہ اس طرح سے بے وقوف نہیں بنا سکتے، کنفیوژن کا شکار نہیں کر سکتے. ہی از ایبسلوٹلی کلیئر کہ اسے کیا کرنا ہے. جنرل عاصم منیر 100% ایبسلوٹلی کلیئر کہ اسے کیا کرنا ہے. اس لیے ان دو افراد کی یعنی میں امیدیں باندھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں کہ ان کی جوڑی بنے، ان کی ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہو، اور اس کے بعد یہ اس مشکلات پر قابو پانے پر کامیاب ہو.
یعنی یہ بہت بڑا شعور ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے دہائیوں کا پالا ہوا شعور آپ 30 سال سے کچھ ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کر دیں گے، ڈنڈے سے ختم کر دیں گے. لیکن دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی مثال کے طور پہ کہاں گئی گالم گلوچ بریگیڈ؟ کہاں گئے ان کے سارے؟ حرکت میں آیا تو پکڑا ہے نا. جب اسی مضبوطی سے دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والے لوگوں کو جب آپ خاموش کروائیں گے، جمعے میں یہ جو مساجد کی یہ جو خطبے ہیں ان کو کنٹرول کریں گے، مدارس میں پڑھایا ہوا نصاب جو پڑھایا جاتا ہے اس کو کریکٹ کریں گے، اس کے جب آپ کام بولنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ ایک مضبوط بنیاد رکھ جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو جائے گی، بنیاد رکھ جائیں گے. ختم ہونے میں تو شاید اب دہائیاں لگیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.